जमात इस्लामी अलखिदमत का फंड क्यों इस्तेमाल करती है? इवन ये होता है बहुत सारे पेशेंट हमारे पास इस तरह के आते हैं, दिखाते हैं आखान में। अब आखान में गए, वहाँ पे MRI है 50,000 रुपये का। आपके पास आ गए हमारे पास आता है। तो आपकी MRI आखान एक्सेप्ट कर लेते हैं? हमारे अभी भी जो कराची में 5 हॉस्पिटल है ना, बुनियादी तौर पे वो पीड्स एंड गायनी बेस है, लेकिन साथ साथ ओपीडीज तकरीबन सारी होती हैं। जिन इदारों का आप हवाला दे रहे हैं, क्या ये करप्ट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं इदारे भी। तो इसका मतलब है कि अलखिदमत अंडर द टेबल को सेटिंग कर लेते हैं। अलखिदमत को फंड तो ज्यादातर फंड हमें मकामी लोग देते हैं। कितना आ जाता है सालाना अगर हम बात करें? मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप फ़लस्तीन के नाम पे फंड जमा करते हैं और वो फंड कैसे जा सकते हैं वहाँ पे? सवाल ही पैदा। आखान में कोई पेशेंट है और उसको सपोर्ट चाहिए तो हम जाते हैं, बात करते हैं, हम सिफारिश करते हैं, वहाँ भी हम उनको डिस्काउंट दिलवाते हैं। ये काम भी हम करते हैं। आप बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं या दीगर अलखिदमत के लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनका पेट्रोल खर्च होता है, आपका जो तनख्वाह का हिसाब किताब होता है वो अलखिदमत फंड से ही होता है? MRI मशीन जो अलखिदमत कराची के पास है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 3 या 4 मशीन। कहाँ से मंगाई आपने और कितने? जर्मन से मंगाई है, पाकिस्तानी रुपए में कोई 60-65 करोड़ रुपए सिर्फ मशीन के। कराची में भी आप लोगों में इल्ज़ाम यही लगता है कि बलदियाती कैंपेन चली, हाफिज साहब की तस्वीरों पे कल भी मुर्तज़ा साहब ने कहा कि भाई वो हीरो की तरह खड़े होकर तस्वीर खिंचवाते हैं। ये तस्वीरें भी और ये सारी कैंपेन भी अलखिदमत के फंड से हो रही है। जमात इस्लामी का जो बैतुल माल है ना, मैं हर इदारे को आके ये चैलेंज देता हूँ, वो आके चेक कर। ये इल्ज़ाम लगता है कि अलखिदमत में जो जॉब्स हैं वो रिश्तेदारों में बांटी जाती हैं। जब ये बनो काबिल शुरू किया था इनिशिएट हमने कराची से, हमारे ख्याल में ये था कि 4-5 हज़ार स्टूडेंट आएंगे, टेस्ट देंगे, उसमें से 1500 पास होंगे, उनको हम किसी भी इदारे के साथ मुंसलिक करा के पैसा दे देंगे। जब मैं रजिस्ट्रेशन ओपन करी, पहले ही प्रोग्राम में हमने देखा कि हमारी रजिस्ट्रेशन 1 लाख से ऊपर चली गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान की फलाही तंजीमों के हवाले से। पाकिस्तान में फलाही तंजीमों का एक जाल है, एक अंबार है, बहुत बड़ी तादाद में फलाही तंजीमें मौजूद हैं और बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। लेकिन इन्हीं फलाही तंजीमों पर पाकिस्तान में इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं। इस मुख्तलिफ इल्ज़ामात में ये भी है कि कहीं ना कहीं इनकी फ़ंडिंग दहशतगर्दों के लिए भी हो रही होती है, कहीं ना कहीं इनकी फ़ंडिंग सियासी अपने फ़रोग़ के लिए भी हो रही होती है, या अपने मफादात के लिए NGOs बनाई जाती हैं। ये मेरा मौजू है आज का। इस मौजू के लिए मैंने यहाँ ज़हमत दी है राशिद कुरैशी साहब को। राशिद भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अलखिदमत के, और इसके अलावा जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासी उमूर को समझते हैं। और राशिद भाई को बुलाने का मकसद यही है कि हम ये सवाल करें कि जमात इस्लामी पे अलखिदमत का फ़ंड क्यों इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर से भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सही हो? सही अल्हम्दुलिल्लाह। जमात इस्लामी अलखिदमत का फ़ंड क्यों इस्तेमाल करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो इल्ज़ाम जमात इस्लामी पे या खिदमत पे लगता रहता है, तो हर आदमी के लिए और हर इदारे के लिए, जितने भी मुल्की इदारे हैं जो ख़ासकर NGOs को देखते हैं, चाहे उसमें हमारी एजेंसियाँ हों, उन सब को ये बात बिल्कुल 0-0 के ऊपर पता है कि अलखिदमत का एक पाई भी जमात इस्लामी में नहीं लगती है। हमारा तमाम हिसाबात हर साल बाकायदा ऑडिट होते हैं, तमाम इदारों में जाते हैं, FATF हो, EAD हो, और जितनी इस तरह की एजेंसियां हैं मुल्क की जो इन इदारों को लुक आफ्टर करते हैं। ख़ासकर 2016 का जो पेशावर स्कूल का वाक़या हुआ था आर्मी पब्लिक का, उसके बाद से हुकूमत पाकिस्तान ने एक रहनुमा उसूल NGOs के लिए ऑर्डिनेंस 2020 के नाम से जारी किए थे, ठीक है ना। उसमें सारी चीज़ें इसको कवर करती हैं कि आया कि कोई NGO अपने पैसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत एक पाई भी, किसी की अमानत भी कहीं गलत इस्तेमाल नहीं करती। ना जमात इस्लामी में इस्तेमाल होगी अल्हम्दुलिल्लाह, ना किसी दहशतगर्दी के कामों में इस्तेमाल होगी। और तमाम इदारे, इवन ये कि PCP जो पाकिस्तान का है, जो सर्टिफाइड इदारा जो NGO सर्टिफाइड करता है, वो हमारा पूरा ऑडिट करता है हर साल। EAD वाले, इकनॉमिक्स वाले हमारा करते हैं, और मुल्क के जितने भी सारे इदारे हैं सबके पास हमारी रिपोर्टें पूरी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की कोई बात नहीं है। अब इल्ज़ामात आप दुनिया में जो चाहे लगाते रहें। लेकिन राशिद साहब, ये जो आपने अभी इदारों के नाम लिए हैं, आप ही की जमात है जो कि गवर्नमेंट के इदारों को ओन नहीं करती है, मानती नहीं है, उनकी रिपोर्ट्स को मानती नहीं है। SBCA का मामला लिया जाए तो आप कराची में इस पर एहतजाज कर रहे होते हैं, आप नहीं मानते SBCA को। आप कराची की मुख्तलिफ और या पाकिस्तान की मुख्तलिफ इदारों को नहीं मानते कि इनकी गवर्नमेंट में करप्शन होती है बहुत ज़्यादा। तो जिन इदारों का आप हवाला दे रहे हैं, क्या ये करप्ट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं इदारे भी। तो इसका मतलब है कि अलखिदमत अंडर द टेबल को सेटिंग कर लेती है? नहीं, ये
0 میں نے کہا اس پہ 0 یعنی جتنے بھی حکومتی ادارے نا ہم نے تو اپنا ایک باقاعدہ شعبہ بنا رکھا ہے الائٹ سروسز کے نام سے. دیکھیں ہم ایز الخدمت میں بھی جماعت اسلامی کی بات نہیں کر رہا, میں سول الخدمت کی بات کر رہا ہوں. ہمارا سارے اداروں سے رابطہ پڑتا ہے, کہیں ہمیں ایچ بی سے رابطہ پڑنا ہوتا ہے, کہیں ہمیں کے الیکٹرک سے رابطہ کرنا ہوتا ہے, کہیں ہمیں جو پراپرٹی ٹیکس کے جتنے بھی ایکسرسائز کے ادارے ہیں, کہیں ہمیں سیپا ہے, یہ سارے اداروں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے. ہمارے پاس لائسنس ہوتے ہیں مختلف ہیلتھ کے, وہ ان اداروں میں جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ الخدمت وہاں پہ بھی کوئی ایک پائی رشوت نہیں دیتی, اور صرف اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ, اپنے رابطے کی بنیاد پہ, اپنی چیزوں کی بنیاد پہ ہم ان کے کمپلائنس 100% پورے کرتے ہیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں رشوت دوں یا غلط رپورٹ کروں کہ جب میرا کمپلائنس پورا نہ ہو رہا ہو, جہاں میں کہیں 2 نمبری کر رہا ہوں, جہاں میں کہیں جھوٹ بول رہا ہوں, جہاں کہیں میرے کام کے اندر کوئی کمی پائی ہو. 10 SOPs ہیں, ہم 10 پہ 10 پوری کرتے ہیں. وہ مانتے ہیں آپ کی SOPs؟ بالکل مانتے ہیں. الخدمت کو فنڈ کہاں سے ملتا ہے؟ الخدمت کو فنڈ زیادہ تر, اگر میں پاکستان الخدمت کی بات کروں یا کراچی الخدمت کی بات کروں, تو زیادہ تر فنڈ ہمیں مقامی لوگ دیتے ہیں. کتنا آ جاتا ہے سالانہ اگر ہم بات کریں ہمارا؟ دیکھیں الخدمت کراچی کا جو اس وقت بجٹ ہے ٹوٹل جو ہماری سروسز ہے ان کی انکم ملا کے وہ تقریباً 5 ارب روپے ہے الخدمت کراچی کا. یہ ارننگ ہے, ٹوٹل ارننگ ہے, اس میں انکم بھی شامل ہے. انکم ان سورس کے جیسے مثال کے طور پہ جو ہمارا ماڈل ہے الخدمت کا وہ ہے کوسٹ ٹو کوسٹ کا, یعنی کچھ سروسز ہماری فری بھی ہوتی ہیں, بہت ساری سروسز ہماری فری ہے. مثال کے طور پہ کسی کو آکسیجن سلنڈر چاہیے وہ فری آف کاسٹ ہے, اس میں ہم کوئی پیسے نہیں لیتے. آرفن کیئر کا پروگرام ہے 100% فری ہے. ہاں لیکن کوئی ہاسپٹل میں آتا ہے MRI کرانے کے لیے, ہم اس سے وہی پیسے چارج کرتے ہیں جو اس کی کاسٹ ٹو کاسٹ. تو یہ ہماری انکم بھی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ میں ان دونوں کو ملا مطلب اگر MRI کی چارجز 1200 روپے ہیں, جو کاسٹ آتی ہے آپ 1200 روپے 1200 لیتے ہیں ہم اس میں کوئی, اگر سر ایک شخص 1200 روپے نہیں دے سکتا ہے پھر اور پھر اس کو اگر وہ 1200 روپے نہیں دے سکتا, اس سے ہم پوچھتے ہیں, انٹرویو کرتے ہیں. ہمارے پاس ہاسپٹلس کے اندر سوشل ویلفیئر آفیسر موجود ہوتا ہے, وہ انٹرویو کرتا ہے, اس کو ہم نے کچھ سوالات دے رکھے, وہ سوالات کے مطابق وہ جج کرتا ہے کہ زکوٰۃ کا ہے یا ڈونیشن کا, اس کے مطابق ہم پھر 100% بھی 50% بھی اور جتنے وہ دے سکتا ہے اس کے اوپر ہم چلتے ہیں, زکوٰۃ کی اس میں چلا دیتے ہیں آپ. اچھا, یہ جو ہاسپٹل ہیں آپ کے, ہم تمام فلاحی تنظیموں کو دیکھتے ہیں سب ایک ہی طرح کے اسپتال چلا رہے ہیں. الخدمت بھی وہی جنرل قسم کا ہاسپٹل ہے, دیگر کو ہم دیکھتے ہیں ان کی بھی ایسی جنرل مصطفیٰ ویلفیئر رش رہتا ہے وہاں پر بھی. ٹھیک ہے, شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت تو ضرور ہے آپ کے ہاسپٹلس, لیکن وہ جو بڑی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کینسر ہے اور دیگر, اس کے لیے کیوں نہیں آپ لوگ کوشش کرتے کہ ایک اسپیسیفک ہاسپٹل ہو آپ کے پاس؟ دیکھیں ابھی ہم آہستہ آہستہ ہیلتھ میں آگے بڑھ رہے ہیں. آج سے ہم نے جو کراچی میں اگر ہم کہیں کہ ہم نے 2020 کے اندر اپنا پہلا ہاسپٹل بنانا شروع کیا تھا, 2000 کے اندر, آج ہم 25 سال ہو گئے. ناظم آباد میں پہلا ہمارا ہاسپٹل باقاعدہ, اور کہ ہم نے پہلے, لیکن وہ تو میٹرنٹی ہوم ہے میرا خیال ہے. وہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہاسپٹل جو ہے نا, ہمارے ابھی بھی جو کراچی میں 5 ہاسپٹل ہیں نا, بنیادی طور پہ وہ پیڈس اینڈ گائنی بیس ہے, بالکل میٹرنٹی ہوم, لیکن ساتھ ساتھ میں پراپرٹیز تقریباً ساری ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کارڈیولوجی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, ڈرماٹولوجی ہمارے پاس موجود ہے, اور جتنے بھی اسپیشلائز تقریباً سارے وہاں موجود ہوتے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پہ کارڈیو سرجری ہم نہیں کرتے, ابھی ہم اس پہ نہیں گئے تو ہم نہیں کرتے, پھر ہم اس کو ریفر کرتے ہیں جہاں پہ وہ چیز ہو سکتی ہے, اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے. جنرل سرجری ہم کرتے ہیں بہت. آپ ریفر کرتے ہیں, مطلب یہ کہ اگر ریفر کرتے ہیں آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرتے ہیں یا گورنمنٹ, یا اپنے ہی کسی ہاسپٹل میں؟ نہیں, ہمارا جو سروس ہمارے پاس نہیں ہے نا, وہ ہم یا تو ہم تو سرکار میں کرتے ہیں زیادہ تر, وہی کرتے ہیں. نہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میری ہم پرائیویٹ, پھر ہم پرائیویٹ جو ہم سمجھتے ہیں وہاں اس کو ریفر کرتے ہیں. تو اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی میں اگلے اس پہ آ رہا تھا. مثال کے طور پہ ابھی ایسا بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں, اب وہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے میڈیکل ایڈ پروگرام, ٹھیک ہے نا, کینسر کا پیشنٹ ہے, ہمارے پاس اس کا علاج موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہم کوشش یہ کرتے ہیں, مثال کے طور پر پیڈ اسکین ایک اس کے ٹیسٹ ہے جو کہ ہر نارملی کینسر کے پیشنٹ کو ڈاکٹر لکھ دیتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کینسر باڈی میں پوری باڈی اس سے اسکین ہو جاتی ہے. وہ کراچی میں 2-3 جگہ پہ اس وقت ہو رہا ہے, اور کم از کم کوسٹ بھی اس کی 70-80 ہزار روپے, اس سے کم ایک وہ پورے باڈی اسکین ہو جاتا ہے. اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ باڈی میں ایک جگہ کینسر ڈیٹیکٹ ہوا ہے, کہیں اور پھیلا تو نہیں ہے, تو اس لیے وہ کراتے ہیں. جنا میں فری آف کاسٹ ہوتا ہے, ظاہری بات ہے. وہ ہم پہلی کوشش یہ کرتے ہیں اس کو JPMC میں کرا دیں, ٹھیک ہے نا. اگر وہاں بہت ایمرجنسی کیس ہوتا ہے,
किसी जो 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल, फिर हम वहाँ कराते हैं, फिर उसका माली सपोर्ट करते हैं मेडिकल एड प्रोग्राम के। अच्छा, नहीं मैं सुनने वालों के लिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने कब रेफ़र करते हैं, मतलब आपने JPMC रेफ़र कर दिया, तो वो तो जो शख्स आपके पास आया, अगर उसको आपसे सहूलत नहीं मिली तो खुद ही जाएगा गवर्नमेंट की तरफ, वो रेफ़र क्या मतलब? खुद भी जा सकता है वो, हम मतलब इसमें ये होता है हम बना के देते हैं ना, आप बना के देते हैं, हम तो सभी वहाँ बना आपके के- कोई लोग होते हैं सपोर्ट करते हैं? हाँ हाँ, जिला में? हमारा राब्ता रहता है। आपकी जो पीमा है वो सपोर्ट करती है वो? नहीं, पीमा का काम अलग है, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है उस पर हमारा वहाँ राब्ता रहता है। मिसाल के तौर पे जिला की जो मैनेजमेंट है उनसे हमारा मुस्तकिल राब्ता है, जो SIT है उनकी मैनेजमेंट से हमारा राब्ता होता है, जो ये ट्रामा सेंटर है सिविल, इसमें हमारे इनकी मैनेजमेंट से राब्ता होता है। तो इन सब से हम राब्ते में रहते हैं। इवन ये कि जैसे मिसाल के तौर पर आगा खान है, वो ऐसी चीज़ है, आगा खान में कोई पेशेंट है और उसको सपोर्ट चाहिए, तो हम जाते हैं, बात करते हैं, और जो उनका वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, ज़कात का डिपार्टमेंट है, वो हम सिफारिश करते हैं, तो वो वहाँ भी हम उनको डिस्काउंट दिलवाते हैं। ये काम भी हम करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी मिसाल दूँ, हालिया मिसाल, पिछले दिनों, ये कोई 10-15 दिन की पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि फ़लस्तीनी स्टूडेंट पाकिस्तान आए हुए हैं बहुत सारे, जी, ठीक है ना। उनमें से 2 स्टूडेंट थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक आगा खान एडमिट रहा कोई 15-20 दिन, और उसका कोई बिल बन गया 3-4 मिलियन से भी ज़्यादा का। इंतकाल हो गया उसका भी, जाहिर बात है, वो इतनी शदीद एक्सीडेंट था उसका। कराची में हुआ? कराची में, आगा खान में था एक्सीडेंट हुआ था उसका, इधर कहीं सिंध में नवाबशाह वगैरह के करीब हुआ था। वो गला से बचकर आए हैं हमारा। हाँ, आगा खान लिया यहाँ पे इधर, वहाँ तो फैसिलिटी नहीं थी, यहाँ शिफ्ट कर दिया उसको, यहाँ सर्जरी भी उसकी, उसका कोई 4 मिलियन से ज़्यादा का बिल बन गया। जो आगा खान से हम कम करा सकते थे, 1-8 मिलियन कम, बाकी हमने पेमेंट की। 4 मिलियन मतलब अगर 38 हमने पेमेंट 30 लाख के ज़्यादा आपने पेमेंट की? हमने पेमेंट की, अलखिदमत ने पेमेंट की? अलखिदमत ने पेमेंट की। हमने उसको अपने तरीके से, मिसाल के तौर पर कराची अलखिदमत ने 2 मिलियन दिए, 1 मिलियन जो है ना अलखिदमत पाकिस्तान ने दे दी। हम ये भी करते हैं आपस में, हम करते हैं कि कोई बड़ा इस तरीका तो हम आपस में इस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा, वैसे ये फ़लस्तीन की बात आ ही गई है, क्योंकि मेरा सवाल आगे था इसमें। वो लोग जो फ़लस्तीन के लिए फ़ंड देते हैं लोग, वो उस पर भी बड़ी आपके ऊपर आवाज़ें कसी जाती हैं कि वो जो फ़लस्तीन के लिए फ़ंड दिया जाता है, आप कैसे उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं? मतलब वहाँ तो कोई ज़रिया ही नहीं है जाने का, तो आप कैसे वहाँ दे रहे हैं? फ़लस्तीन के अंदर अलखिदमत जो है ना 2014 से काम कर रही है बाकायदा। उससे पहले फ़लस्तीन से मुराद है गज़ा में? गज़ा में भी और उसके वेस्ट बैंक में भी, ठीक है ना। अच्छा, ये तो जो हालिया हुआ है तो ज़ाहिर है 2.5-3 साल पुरानी बात है। उससे पहले से अगर आप कहेंगे तो बहुत सारी मेरे पास वीडियोस भी मौजूद है, एविडेंस भी मौजूद है। अच्छा, हमारा तरीका, हम वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है ना। पाकिस्तान से कोई आदमी वहाँ मूव नहीं कर सकता। हमारे इंटरनेशनल NGOs के साथ MOU साइन हुए हैं, और मिसाल के तौर पर टर्किश NGOs है, मिस्र के अंदर NGOs मौजूद है, मलाइशियन है, इंडोनेशियन है, जो करीब करीब, और उनके वहाँ पे बाकायदा दफातर मौजूद अभी भी है, किसी न किसी, हाँ अभी भी किसी न किसी शेप में मौजूद है। मतलब इसराइल ने उनको रहने दिया है? रह रहे हैं वो लोग, फ़लस्तीनी है ना वो, जैसे नहीं निकाल सकते। अभी भी जब ये सारा सिलसिला हुआ है, पिछले दिनों जब ये वॉर रुकी है और सामान जाना शुरू है, अलखिदमत का सामान जा रहा है अभी भी। जो यानी आज से कोई 1 हफ्ते पहले वक्कास संजीव जाफरी साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, वो मिस्र में मौजूद थे। जहाँ तक अब जा सकते हैं मिस्र तक ही जा सकते हैं, उससे आगे फिर वो उनकी सपोर्ट मिलती है आपको। आपके ऊपर यही इल्ज़ाम लगता है, मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची हैं, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप फ़लस्तीन के नाम पे फ़ंड जमा करते हैं, और वो फ़ंड कैसे जा सकते हैं वहाँ? सवाल ही पैदा नहीं। NGOs के थ्रू जाता है, 0 पे जाता है, कहीं इस्तेमाल नहीं होता। हम अपनी जो NGOs हैं इंटरनेशनल, उनको पैसे देते हैं, ऑफिशियल ट्रांसफ़र होता है, सारे इदारों को पता है, कोई इल्लीगल काम हम नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक आप कितना फंड या कितनी इमदाद इस 2.5-3 साल के अंदर जो कुछ हुआ है भेज चुके हैं फ़लस्तीन को? अरबों रुपए आप सामान ही हमने भेजा है, कम से कम जो हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से। ज़ाहिर है सामान हम खुद नहीं भेज सकते जब तक कि हुकूमत हमें NOC ना दे। एग्जैक्ट मुझे लेकिन कम से कम 36 कंसाइनमेंट हम भेज चुके हैं, अब 36 से ज़्यादा जा चुके हैं, जो कि बायर या शिप के ज़रिए गए हैं और वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो इसकी पेमेंट आपको करनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है? टैक्स तो फ्री होता है जो ज़्यादा NGOs के लिए, जितने हुकूमती तरफ से हमें अलाउड होते हैं, लेकिन जो चार्जेस होते हैं वो हम देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर जहाज़ जा रहा है तो उसके ये पैसे होते हैं हमें देने पड़ते हैं। उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से डिस्काउंट नहीं मिलता कोई? गवर्नमेंट का नहीं है ना, प्राइवेट कंपनियाँ होती है ना। अब जहाज़ तो प्राइवेट जाता है, उसकी पेमेंट हम करते हैं। गवर्नमेंट अपने टैक्स जो होती है वो हमें रिलीफ देती है आपको। अच्छा, कराची में भी आप लोगों में इल्ज़ाम यही लगता है कि जो कराची में हाफिज़ साहब की जो कैंपेन चली है, इलेक्शन कैंपेन चली, बलदियाती कैंपेन चली, हाफिज़ साहब की तस्वीरों पे
کل بھی مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ بھائی وہ ہیرو کی طرح کھڑے ہو کے تصویر کھنچواتے ہیں. تو یہ تصویریں بھی اور یہ ساری کمپین بھی الخدمت کے فنڈ سے ہو رہی ہے؟ نا زیرو اس پہ میں نے کہا کہ جماعت اسلامی کا جو بیت المال ہے نا، میں ہر ادارے کو آ کے یہ چیلنج دیتا ہوں، وہ آ کے چیک کر لیں، الخدمت کا بھی. اچھا کبھی ایسا ہوا راشد بھائی کہ کسی آپ نے چیلنج پہلے بھی کیا تھا، میں اور بھی جماعت اسلامی کے لوگوں سے انٹرویو کر چکا ہوں، کبھی اس چیلنج کو قبول کیا ہو کسی نے آگے کہا ہو ٹھیک ہے میں چیک کروں گا؟ کرتے ہیں نا ادارے، میں بتا تو رہا ہوں. نہیں ادارے تو کرتے ہیں جو الزام لگانے والے ہیں. نہیں وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے نا، ہمیں پتہ ہے. یہ تو سیاسی الزام آپ جو چاہے لگاتے رہیں. دیکھیں اگر میں کسی کوئی بھی مجھ پر الزام لگائے گا تو میں کسی پر الزام لگاؤں، ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے اسلامی لحاظ سے بھی اور دنیا کے ہر قانون سے. اگر میں کہہ رہا ہوں آپ چور ہیں تو یہ ثابت کرنا میرا کام ہے. میں کہہ کے نکل جاؤں آپ چور ہیں، اس کا مطلب ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. کہتے ہیں کہ الخدمت اسلامی کے پاس اتنی زبردست صلاحیت ہے کہ وہ پکڑ میں نہیں آتی. وہ نہیں یہ تو فضول بات ہے نا. بالکل آپ کی ساری ایجنسیاں سارے ادارے ہمارے آڈٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، پکڑنے کو 2 منٹ کے اندر پکڑ کے لیا. کوئی مشکل کام ہے؟ نکل جاتے ہیں آپ لوگ بچ کے. بات ہے. اچھا یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ الخدمت کو یا جماعت اسلامی کو ہم دیکھتے ہیں آج، مطلب میں بھی جیسے آپ کا تعارف کرا تھا، میرے ذہن میں ایسے ہی آیا اس وقت سوال کرتے ہوئے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الخدمت راشد قریشی. عموماً جو اسلامی تحریکیں یا جماعت اسلامی بھی جو آج سے 20 سال 15 سال پہلے تھی، ان کے جو عہدے ہوتے تھے وہ معتمد نائب امیر اور فلاں اس طرح ہوتے تھے. اب یہ عہدے بھی پلٹ گئے ہیں یا جماعت اسلامی جدید ہو گئی ہے، جماعت اسلامی نے اڈاپٹ کر لیا باہر کے نام سارے؟ نہیں، جماعت اسلامی کے جو عہدے وہ تو وہی ہیں. جماعت اسلامی میں امیر جماعت اسلامی پاکستان ہوتا ہے، امیر صوبہ ہوتا ہے، امیر کراچی ہوتا ہے، امیر ضلع ہوتا ہے. اس طرح نیچے گراس روٹ پہ چلے آئے تو ناظم علاقہ ہوگا، ناظم حلقہ ہوگا، یہ وہی چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی نہیں ہے. لیکن جو این جی او کا سیٹ اپ ہے نا، اس کے اندر یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی، جنرل سیکرٹری کی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی، ڈائریکٹرز کی، مینیجرز کی، سینئر مینیجرز کی، جنرل مینیجر کی. تو وہ اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں؟ مطلب اس لیے کہ جو آپ کو بیرونی دنیا سے فنڈ لینا ہوتا ہے، بڑی اداروں سے ان کے کام آتے ہیں. بیرونی دنیا کا مثال کے طور پہ اگر میں الخدمت اسپتال چلاؤں، اس کا نام اسپتال ہی رکھوں گا نا، اس کا نام شفا خانہ یا اس کا نام ہومیو کلینک ایکس وائی زیڈ کچھ نہیں. جو اسپتال ہے اس کا نام اسپتال ہے. جو ڈاکٹر اس کو ڈاکٹر ہی کہا جائے گا نا. میں کہوں چونکہ خدمت میں آ گیا تو میں اس کو ڈاکٹر نہ کہوں، کچھ اور نام دوں، تو ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی کہا جائے گا. اگر ایک شخص مینیجر ہے تو اس کو مینیجر ہی کہا جائے گا. تو جماعت اسلامی میں امیر کو صدر کیوں نہیں کہا جاتا؟ وہ دستوری طور پر ایک اصطلاح اپنی جماعت نے دستوری طور پر اپنی جماعت کا ایک دستور ہے، اس نے اپنی اس طرح رکھ رکھی ہے کہ ہم اپنے جو بھی ہے نمبر 1 آدمی پاکستان لیول پہ امیر کہلائے گا. اچھا مثال کے طور پہ جب ہم باہر کہیں جاتے ہیں تو وہ تعارف یہ کراتے ہیں امیر جماعت اسلامی، بریکٹ میں لکھتے ہیں پریزیڈنٹ پاکستان، سمجھانے کے لیے. بات ایک ہی ہے. تو اب آپ عربی میں ہوں گے تو عربی کی استعمال کر لیں گے، آپ جہاں ہوں گے تو اس پہ اصطلاح استعمال کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جو چاہے استعمال کریں. اچھا کیونکہ جب الخدمت کی بات کرتے ہیں ہم اور ہم اس طرح کی اصطلاحات دیکھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کمپنی میں ہیں اور اس کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، سب پوری ایک نیچے ایک ٹیم ہے، مینجمنٹ ہے، وہ لگتا ہے بالکل یہ کمپنی ہے. نہیں یہ کمپنی نہیں ہے، یہ الخدمت این جی او ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اگر آج سے آپ 50 سال پہلے لیں گے تو این جی اوز کا کام کرنے کا اسٹائل ایک دوسرا تھا. اس سے اور 50 سال پیچھے چلے جائیں گے تو این جی اوز کا کام کرنے کا ایک دوسرا ہے. آج کل این جی اوز اگر اپنی ایکسیلنسی کے ساتھ اور پروفیشنلزم کے ساتھ کام نہ کریں نا تو پھر وہ کامیاب این جی او کیا لوگوں کو سروس ہی نہیں فراہم. مثال کے طور پہ اب آج سے 20 سال پہلے تو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ الخدمت کراچی ایم آر آئی کا ٹیسٹ کر رہا ہوگا. ایم آر آئی مشین جو الخدمت کراچی کے پاس ہے اس وقت پورے پاکستان میں 3 یا 4 مشینیں. اب اندازہ لگائیں پورے پاکستان میں 3 یا 4 مشین ہے جو الخدمت کراچی کے پاس آئی ہے، بالکل لیٹسٹ مشین ہے. کہاں سے منگائی آپ نے؟ کتنے؟ جرمن سے منگائی ہے، اور یہ تقریباً جو مجھے اس کی قیمت پاکستانی روپے میں کوئی 60-65 کروڑ روپے صرف مشین کے. 60-65 کروڑ؟ جی کم زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اتنے. اگر چلے ہم 60 بھی کر لیتے ہیں تو بہت بڑی رقم. جی جی بہت بڑی، اور یہ سب یہاں کے لوگوں کے پیسوں سے ہوئی ہے. تو یہ جو مطلب جو آپ کو الزام لگتا ہے کہ آپ قربانی کی کھالیں جو ہیں وہ بیچ کے کھا جاتے ہیں تو وہ یہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، قربانی کی دیکھیں یہ ایم آر آئی جو نا ہم نے یہ مشین تھی، یہ پروجیکٹ بیس تھی، اس میں ہم نے ایم آر آئی کے لیے لوگوں سے فنڈ مانگا. اچھا. تو کسی آدمی نے کہا کہ میں 1 کروڑ دوں گا، کسی نے کہا میں 2 دوں گا، کسی نے کہا میں 1 سال میں 20 دوں گا، کسی نے کہا میری پوری فیملی ہے میں 5 کروڑ روپے دوں گی 2 سال میں. تو اس طریقے سے کر کے 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ کرا کے یہ ہم نے جمع کیے ہیں. تو ایم آر آئی
جو قربانی کی کھالیں ہوتی ہیں زیادہ تر اس کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ ہم خرچ کرتے ہیں بیووں کی شادی میں، وہ خرچ کرتے ہیں ہم مستحق اسٹوڈنٹ میں، اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹے انڈیویجول چیزیں ہوتی ہیں نا قربانی کی کھالیں. ویسے قربانی کے جو الخدمت نے جماعت اسلامی نہیں متعارف کرایا تھا کہ قربانی کھالیں جمع کرنا، مولانا مودودی نہیں اس میں خیال میں شاید سب سے پہلے بالکل سب سے پہلے. اس کے بعد تمام لوگ اس میں آ گئے ہیں. لیکن اب جس طرح چمڑے کی جو حالت ہوتی جا رہی ہے تو تنظیمیں پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں اس سے. اب وہ مطلب نہیں ملتا، بلکہ الخدمت کو تو بڑے پیمانے پہ قربانی کے جانور مل رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو نہیں ملتے. تو الخدمت کیوں لگی ہوئی جب اس میں کوئی فنڈ نہیں ہے، وہ نہیں ہے ارننگ؟ دیکھیں الخدمت اس لیے لگی ہوئی ہے کہ یہ خدا نخواستہ ابھی بھی ہمیں کوئی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ارے یہ پورا ایک کام ہے. ظاہر ہم کھالے جمع کرتے ہیں، اس کے لیے ہم پورا ارینج کرتے ہیں، گاڑیاں کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہوا یہ ہے کہ آج سے 7-8 سال پہلے یا اور تھوڑا میں پہلے چلے جاؤں 10 سال لگا لوں تقریباً، تو ہماری کھالوں کی تعداد تھی کم، ٹھیک ہے نا، اور پیسے تھے زیادہ. 37-38 ہزار کھالے ہم جمع کر رہے تھے آج سے 8-10 سال پہلے. آج ہم 1 لاکھ پلس کھالے جمع کر رہے ہیں. گائے کی گائے بکرا دونوں ملا کے، گائے بکرا دمبا بھینس اور کراچی شہر کی بات، میں صرف کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو پیسوں کی کمی تھی وہ ہماری تعداد نے برابر کر دی، اس لیے ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہمیں کوئی اس میں نقصان نہیں. اچھا، یہ آپ پورے پاکستان میں قربانی ہوتی ہے یہ اس طرح؟ اب پورے پاکستان میں ہونے لگا ہے. اسٹارٹ پہلے نہیں پہلے سے 10-12 سالوں سے ہو رہا ہے، زیادہ ہو گیا. بلکہ لاہور میں تو کافی سالوں سے ہو رہا ہے، بڑے شہروں میں تو. لیکن اب چھوٹے شہروں میں بھی کیسا میں چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے کہ کھال کو رکھنا، کرنا، لانا، بیچنا وہ ایک مشکل کام ہے. یہ مشکل کام ہے، اس کو سنبھالنا ایک بہت مشکل کام ہے. بالکل بہت پورا مشکل ٹاسک ہے. پورا ٹاسک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہم الخدمت کی اگر ہم بات کر ہی رہے ہیں، میں اگر آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ دیکھیں الخدمت میں جو تنخواہ کی بات اگر آپ بتانا چاہیں تو میں بتا دوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن الخدمت میں جو ہم نے تنخواہ کا جو رکھا ہے الخدمت کی، دیکھیں پہلا بھی بات کر لیں کہ الخدمت میں جتنی بھی اس کے ڈائریکٹرز ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، صدر ہیں، جنرل سیکریٹری ہیں، اسسٹنٹ سیکریٹری ہیں، فائنانس سیکریٹری ہیں، یہ سب آنری کام کرتے ہیں. ایک آدمی بھی 1 پائی کی تنخواہ نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، کسی کی تنخواہ الخدمت میں 50,000 بھی ہے اور کسی کی تنخواہ الخدمت میں 5 لاکھ سے زیادہ بھی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر MRI میں ہم ریڈیولوجسٹ رکھ رہے ہیں تو ہم ریڈیولوجسٹ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر ہمیں مارکیٹ کے حساب سے ایک اچھا ریڈیولوجسٹ جو کہ ہماری اس MRI مشین کی پوری رپورٹنگ کر سکے، پوری مشین اتنی اسٹیٹ آف آرٹ مشین ہے، اگر اس کے اوپر میں کوئی کمپرومائز کروں گا مین پاور کے اوپر تو وہ رزلٹ ہمیں نہیں دے سکیں. تو ہم 7 لاکھ روپے بھی دیتے ہیں، 5 لاکھ روپے بھی دیتے ہیں، 2 لاکھ روپے بھی دیتے ہیں. تو اس میں کوئی ہمارا جو مارکیٹ میں اس وقت مل رہی ہے وہ آپ دیتے ہیں. لیکن چلے میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ راشد قریشی یا دیگر الخدمت کے لوگ ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے، آپ بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ کا جو تنخواہ کا حساب کتاب ہوتا ہے وہ الخدمت فنڈ سے ہی ہوتا ہے؟ الخدمت میں دیکھیں جو ہمارا پروجیکٹ ہوتا ہے نا، ہم اس میں سے ایڈمن کاسٹ نکالتے ہیں ہر پروجیکٹ میں سے، اور اسی سے ہم اپنے جو یہ اخراجات ہیں نا سارے جو انتظامی اخراجات ہیں وہ باقاعدہ ہم نے، یعنی جو NGO سیکٹر ہے نا انٹرنیشنلی، ان کو الاؤ ہے کہ آپ 40% تک ایڈمن کاسٹ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ سیلریز وغیرہ سب آ جاتی ہے، جتنی بھی نا جو بھی بجلی کا بل ہے، سیلری سے دفتر ہے، کرائے پہ لے رہے ہیں، یہ 40% ہے. الخدمت کی کاسٹ 10 سے 12% ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں میں نے کہا نا کہ اوپر لیول کے جتنے لوگ ہیں نا، ٹاپ لیول کے سب آنر ہی ہیں. میرے پاس ڈاکٹر عظیم صاحب ہیں ہمارے پاس جو ہماری ڈائگنوسٹک دیکھتے ہیں، آغا خان کے پروفیسر ہیں، انٹرنیشنل ریڈیولوجی کے ہیڈ ہیں، فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں، روزانہ گھنٹوں دیتے ہیں الخدمت کو فری آف کاسٹ. ڈائگنوسٹک سینٹر وہی پورا دیتے ہیں. ڈاکٹر ثاقب انصاری ہیں، اپنا اسپتال چلاتے ہیں، ہمارا میڈیکل دیکھتے ہیں، فری آف کاسٹ الخدمت کو 100% ایسے پائی نہیں لیتے. اپنی گاڑی میں آتے ہیں، اپنی گاڑی میں جاتے ہیں، یہی ڈاکٹر عظیم کرتے ہیں. جمشید احمد صاحب ہیں، فارمیو کے CEO ہیں ڈپٹی، وہ الخدمت کا سارا فارمی کا دیکھتے ہیں، 0 کوئی تنخواہ کچھ نہیں، اپنی گاڑی میں آتے ہیں، اپنی جاتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو باقی شعبہ جاتے ہیں، قاری صدرالدین صاحب ہیں، یوسف صاحب ہیں، منیر یعقوب صاحب ہیں، گور صاحب ہیں، جتنے ہمارے شعبہ جات کے ڈائریکٹر ہیں، یہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں، اپنا پیٹرول خرچ کے. نویر علی بیگ صاحب ہمارے کراچی کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے انوویٹو، اس کے CEO ہیں.
ٹھیک ہے نا, انوویٹو کے سی او ہیں. الخدمت کے وہ اعزازی طور پہ کام کرتے ہیں, روزانہ وقت دیتے ہیں, اپنی گاڑی میں آتے ہیں اپنا. تو یہ الخدمت میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی سمجھے کہ الخدمت کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ, کوئی بڑی بڑی تنخواہ لے رہا ہے, نہیں. ہاں لیکن جب ضرورت ہوگی تو ہم 2 لاکھ روپے بھی تنخواہ دیتے ہیں. اچھا, الخدمت میں جو ہمارا پے اسکیل ہے, باقاعدہ پے اسکیل بنا ہوا ہے, اور ہم جو گورنمنٹ کا رول ہے نا, وہ کم سے کم سیلری کا اس کو فالو کرتے ہیں, اس سے زیادہ ہی سیلری دیتے ہیں. اور اس میں مطلب جیسے آپ کا دفتر بھی میں نے وزٹ کیا ہے, اور وہ بڑا جدید دفتر ہے الخدمت کا, مطلب دیکھتے لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے دفتر میں آ گئے ہیں. وہ ایسا لگتا ہے کسی باہر برطانیہ میں کہیں گھوم رہے ہیں. تو وہ دفتر کو مطلب بنا لینا آفس ایک الگ بات ہے, اس کو لے کے چلنا یہ سب ہم 10 سے 12% میں اس میں ہو جاتا ہے. بالکل, کیونکہ اس میں آپ کے اے سی بھی چل رہے ہوتے ہیں, اس میں مثال کے بڑا زبردست ہوتا ہے. ہمیں ایک صاحب نے سولر پینل ڈونیٹ کیا, ٹھیک ہے, جو ہمارا ہیڈ آفس ہے, تو ہمارا بجلی کا بل جو ہے نا وہاں سے پورا ڈونیٹ کر دیا. ہم سولر پہ ہمارا سسٹم تقریباً سارا چل رہا ہے. آپ کو باہر سے انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے کون کون فنڈ دیتا ہے؟ دیکھیے مثال کے طور پہ جاپان گورنمنٹ ہے, ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے. جاپان گورنمنٹ کرتی ہے. کراچی میں جاپان گورنمنٹ نے ہمیں فلٹریشن پلانٹ دیے ہیں. اسی طرح ہیلتھ میں کچھ مشینیں دی ہیں, پچھلے 2 سال پہلے اکوپمنٹ دیے ہیں. اس طریقے سے ٹرکیش کی جو سرکاری این جی او ٹکا, وہ ہمارے ساتھ کئی چیزوں میں تعاون کرتی ہے. اور فلٹر پلانٹ بھی ہمیں دیے ہیں, ہمارے لوگوں کی ٹریننگ انہوں نے کرائی ہے. اسی طریقے سے اور بھی جو پراپر اچھا ٹرکش این جی اوز ہیں, ان سے ہمارا MOU سائن ہوتے ہیں. تو وہ جس طرح ہم ان کے ساتھ مختلف کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ اسپتال بناتے ہیں, میں اور بھی تنظیموں سے سوال کر چکا ہوں یہ این جی او سے, کوئی ایسا اسپتال آپ کیوں نہیں پلان کرتے کہ یار یہ اسپتال, مطلب آپ نے بھی یہ اس کا جواب دیا ہے کہ آپ جنہیں ریفر کر دیتے ہیں, یہ ایک الگ ہے. آپ کی پلاننگ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ کراچی کے اندر انڈس جیسا ہاسپٹل اور سسٹم کوئی ایسا بن سکے؟ الخدمت اس سطح پہ تو نہیں پہنچ سکا ابھی تک جو انڈس کا ہے. نہیں ظاہر ہے وہ دیکھیں انڈس کام کر رہا ہے ایک اس پہ اپنی اسپیشلائز ہے ہیلتھ کے اندر نا. وہ ظاہری بات ہے کہ اس پہ کوئی وہ نہیں ہے جس طریقے سے وہ چیزیں وہاں موجود ہیں. الخدمت نے اپنے لیے 2-3 چیزیں بھی طے کی ہیں. اچھا مثال کے طور پہ میں نے کہا نا کہ پیڈس اینڈ گائنی, اس پہ ہم نے اسپیشلائز کیا ہوا ہے. اس طریقے سے جنرل سرجری کہہ لیں آپ. اچھا یہ جو ابھی ہم جا رہے ہیں تھوڑا سا, ہم نے اس کو اپنے اسکوپ کو آگے بڑھایا ہے. پچھلے دنوں الخدمت کی جو ہمارا ڈائگنوسٹک سینٹر ہے وہ PSP سے PSCP کے اندر رجسٹر ہو گیا ہے. اب وہاں پہ ہمارے پاس جو کیا کہلاتے ہیں MCPH یا FCPH کی ٹریننگ کے لیے لوگ آ سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک مائل اسٹون ہے. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اندر. ہم کوشش کرنا ہے کہ مزید اس کے اندر ہم کورسز کرائیں. نرسنگ کی کورسز ہیں یا اور بایو میڈیکل ٹیکنالوجی کی کورسز ہیں. اس کے بعد ہمارا ارادہ ضرور, اس وقت کراچی میں الخدمت کے پاس اگر میں چاروں ہاسپٹل کے بیڈ لگا لوں تقریباً 400 بیڈ ہیں. اچھا, 400 بیڈ ایک بڑی تو ہم جا رہے ہیں اس کی طرف انشاءاللہ, پلان کر رہے ہیں. ہمارا کراچی شہر میں بہت بڑا مسئلہ ہے یونیورسٹی پہ جائیں, ٹھیک ہے نا, میں آ رہا تھا ابھی نہیں, پہلے ٹائم لگے گا اس کے اندر. ہم یونیورسٹی لیول پہ جائیں, یونیورسٹی لیول پہ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کسی بڑے ٹیرشری کیئر ہاسپٹل کی طرف بھی جائیں گے. لیکن یہ ابھی لانگ ٹرم پلان ہے, اس میں ٹائم لگے گا. ابھی ہم نے فوکس جو کیا نا, دیکھیں وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کم از کم ڈائگنوسٹک ایک ایسا سبجیکٹ ہے اس کے بغیر کسی آدمی کا گزارا نہیں ہے آج کل. آپ یعنی ایون یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس اس طرح کے آتے ہیں, دکھاتے ہیں آغا خان میں. اب آغا خان میں گئے, وہاں پہ MRI ہے 50,000 روپے کا. آپ کے پاس آ گئے, ہمارے پاس آتے تو آپ کی MRI آغا خان ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ آغا خان سے اچھی MRI لگی ہوئی ہے ہمارے پاس, اس لیول کی لگی ہوئی ہے جو بالکل لیٹسٹ ہے. آغا خان سے سیریز تو نہیں آنے شروع ہو گئی آپ کے پاس؟ ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ بھی ہم نے جو کیے ضیاء الدین کے, اس طرح کے مختلف جو جہاں کام کرتے ہیں اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. میں نے کہا نا اگر ہمیں اس میں کسی کو آپ کہتے ہیں 5 لاکھ یا 10 لاکھ بھی سیلری دینی پڑے گی, ہم دیں گے, اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں. لیکن آپ نے بنو قابل کا آپ کا بڑا زبردست پروجیکٹ چلا, آپ نے پورے پاکستان میں چلایا. اب تو جو خیال میں 12 سے 15 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس ہو چکے ہیں. 12 لاکھ کی رجسٹریشن ہو چکی ہے پورے پاکستان میں. تو اتنی بڑی تعداد کو آپ سنبھالیں گے کیسے؟ اچھا دیکھیں, جب یہ بنو قابل شروع کیا تھا انیشیٹ ہم نے کراچی سے لیا. آپ کو آئیڈیا تھا؟ نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. میں اسی بات کہ ہم نے انیشیٹ کراچی سے کیا تھا. ہمارے خیال میں یہ تھا کہ 4-5 ہزار اسٹوڈنٹ آئیں گے, بہت زیادہ 10 ہزار آئیں گے, ٹیسٹ دیں گے, اس میں سے 1500 پاس ہوں گے. ان کو ہم کسی بھی ادارے کے ساتھ منسلک کرا کے پیسہ دے دیں گے.
جب میں رجسٹریشن اوپن کری تو پہلے ہی پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ ہماری رجسٹریشن 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو خود پریشان ہو گئے. یار یہ کیسے کریں گے؟ خیر ہم نے کہا دیکھی جائے گی. اب جب ہم نے ٹیسٹ لیا تو اس ٹیسٹ کے اندر یعنی کہ جینا باغ جینا پورا بھر گیا. ہمیں خود سمجھ نہیں آیا کہ 20,000 25,000 کتنی کرسیاں تھیں, سب بھر گئی, نیچے بٹھانا پڑا, پیپر ہمارے پاس کم پڑ گئے. لیکن پھر ہم اپنے دوسرے پلان پہ گئے. پھر ہم نے کہا یہ کام ہم کسی ادارے کے تھرو نہیں کر سکتے, ہمیں خود ہی اپنا سیٹ اپ بنانا پڑے گا. کراچی میں اس وقت صرف 50 سے زائد فیسلٹی ہیں جہاں پہ ہم یہ کورسز کرا رہے ہیں. ہم نے ماڈل کیا اختیار کیا. اصل میں بات ہے کہ اس پہ ورکنگ کرنے کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی کم کاسٹ کے اندر آپ کرا رہے ہیں. ہمارے پاس جو اس وقت 3 مہینے کا ایک کورس کرا رہے ہیں, اس میں 4 مہینے تقریباً لگ جاتے ہیں ٹیسٹ ویسٹ سے لے کے اس کے پاس آؤٹ ہونے تک. اس کی کاسٹ ہے 25,000 روپے ایک بچے کی. ایک کلاس میں 30 بچے ہیں, کسی میں 50 ہے, کسی میں زیادہ ہیں. ایوریج کاسٹ 25,000 روپے ایک بچے کی ہے. ہم نے ماڈل یہ اپنایا ہے. ہم گئے اسکولوں کے پاس, ہم نے کہا آپ کا اسکول فارغ ہو جاتا ہے 2 بجے. انہوں نے کہا ہو جاتا ہے. ہم نے کہا ہم فری آف کاسٹ کورس کرا رہے ہیں, بچوں سے کوئی فیس نہیں لے رہے ہیں, تنخواہ ہم دے رہے ہیں ٹیچر کی, آپ اپنے 4 کلاس روم ہمیں دے دیجئے 3 بجے کے بعد. میں کہا لے لیں. اور اسکول کو کچھ نہیں دے رہے آپ؟ اسکول کو کچھ نہیں دے رہے. اسکول صاحب نے سہولت دے لی. اسکول صاحب اسی طرح جو کوچنگ سینٹر تھے جو صبح میں فارغ ہوتے تھے ان سے ہم نے سہولت لے لی. اس طریقے سے بہت سارے ادارے ہمارے پاس آئے کہ جی ہماری جگہ خالی پڑی ہے, آپ آ جائیں. تو خود آئے ادارے آپ کے پاس؟ جب انہوں نے دیکھا نا فری آف کاسٹ, جامعہ ملیہ ادارہ ہے, بڑا ادارہ, نام سنا ہے, وہاں بھی انہوں نے ہمیں فری آف کاسٹ, ہم نے اس کو رینوویٹ کیا. اب وہاں پہ کلاسیں شروع ہو چکی بنو قابل کی. ایون یہ کہ اسکل ڈیولپمنٹ بھی اب ہم نے شروع کر دیا. آپ تو بلوچستان تک چلے گئے ہیں, بلوچستان میں آپ کیسے کر رہے ہیں؟ پچھلے دنوں وہاں ٹیسٹ ہوا ہے بلوچستان میں تو حالات ایسے نہیں ہیں. گوادر کے اندر اللہ مالی کے حالات تو دیکھیں. اب آپ کے پی کے میں بھی حالات تو اچھے نہیں تھے, ایک زمانے میں کراچی میں بھی جب بھی ہم موجود تھے, تو حالات تو ظاہری بات ہے اللہ خیر کرے پاکستان کے حالات. یہ بتائیے یہ بنو قابل سے آپ سمجھ لیں, ہم اندازہ لگا لیتے ہیں چلیں کہ 10 لاکھ لوگ بچے تیار ہو کے باہر نکل جاتے ہیں. فردر پلاننگ کیا ہے, وہ کیا کریں گے باہر نکل؟ ہم نے باہر نہیں نکالنا. ہم باہر نکالنے کی بات, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ 3 مہینے اور 4 مہینے کے 3-4 کورسز کر لیتے نا, تو آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ باہر سے کماتے ہیں, پاکستان کے اندر آپ ڈالر بھی لے کے آ رہے ہیں. ذرا مبادلہ چاہے اس کا ابھی ریشو 0.055 ہو, لیکن آپ پاکستان میں ذرا مبادلہ کے بھی اضافہ کر رہے ہیں. یہیں بیٹھے رہیں گے, بچیاں اپنے گھروں پہ بیٹھی ہیں. ہمارے پاس کراچی کے اندر ابھی اس طرح کی کئی لڑکیاں موجود ہیں, آپ کہیں گے میں ڈیٹا دے دوں گا, ہمارے پاس ہم نے اپنی پیجز پہ ڈالا ہوا ہے, جو 1 اور 2 لاکھ سے اوپر نکل گئی ہیں منتھلی, کما رہی ہیں. اور باہر سے آتے ہیں, یعنی ملک میں ذرا مبادلہ بھی آ رہا ہے, گھر بیٹھے کما رہی ہے. اچھا نہیں, میرا سوال یہی تھا, میں باہر سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ باہر کیوں جا رہے ہیں, میرا مراد یہ ہے کہ 10 لاکھ لوگ تیار ہو کے اب نکلتے ہیں, تو ان کو مارکیٹ ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے. پوری امریکہ کی مارکیٹ موجود ہے, یورپ کی. کیوں؟ ان کو یہ لیبر کاسٹ کم پڑتی ہے. وہاں جو کام وہ $200 کرائیں گے نا, یہاں ہمارے یہاں $50 میں کروا لیں گے. اور $50 ہمارے یہاں پہ جا رہے ہیں اس آدمی کو, یار میرے پاس تو جناب سمجھ لینا آپ 14-15 ہزار روپے آ رہا ہے. اچھا ویسے اگر جو پڑھانے والے بچے ہیں, جو ان کو پڑھانے والے ٹیچر ہیں, جو IT پڑھا رہے ہیں, کچھ پڑھا رہے ہیں, ان کو بھی پے مارکیٹ ویلیو کے مطابق کرتے ہیں آپ, یا ان کو کہتے ہیں فی سبیل اللہ آ جاؤ؟ نہیں. اچھا کچھ لوگ ہیں جو آتے ہیں اس طریقے کے بھی, لیکن بہت کم ہے. خود جو اپنا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, ہاں جو دے سکتے ہیں ان کو ظاہر موسٹ ویلکم کرتے ہیں, اچھی بات ہے, اس کاسٹ میں ان کا بھی حصہ ہو. لیکن ہم جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے, میں نے کہا نا کہ ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم اگر الخدمت میں کہ کوئی ڈاکٹر رکھ رہے ہیں, کوئی ریڈیولوجسٹ رکھ رہا ہے, کوئی سرجن ہے, کوئی پیڈیاٹرک ہے, ہم اس مارکیٹ کے مطابق چلتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے, اس میں مثال پہ آپ کو دوں کہ بہت سارے ڈاکٹر ایسے جو ہمارے ساتھ اس کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. کس طرح ڈالتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر ایسا ہے جو امام کلینک میں بھی بیٹھتا ہے, الخدمت آباد میں بھی بیٹھتا ہے. امام کلینک میں وہ 400 روپے چارج کر رہے ہیں, ہمارے یہاں وہ 1600 روپے چارج کر رہے ہیں وہاں پہ نا. 1600 میں سے جو بھی ان کا شیئر ہوتا ہے وہ کنسلٹنٹ کو یہ ملتا ہے. ہمارے یہاں وہ 650 میں کر رہے ہیں, تو جو ان کا کنسلٹنٹ کا حصہ ہے تو وہ کم پہ اکتفا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس طریقے سے ہمارے سے لوگ تعاون کرتے ہیں. آپ کی کراچی میں ہم دیکھتے ہیں NGOs ایمبولینس سروسز میں بہت زیادہ آ گئی ہیں, لیکن بر وقت جب وقت پڑتا ہے بہت سارے لوگ معاملہ, میں خود اس کا وہ رہا ہوں, ایمبولینس نہیں ملتی. فون کرتے رہو, اٹھاتی نہیں فون. ایمبولینس جو ڈرائیور ہیں وہ بہت بدتمیز ہوتے ہیں یا کام ہی نہیں کرتے.
آپ لوگ ایمبولینس سروسز کی طرف نہیں ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ کہ کراچی میں ایمبولینس سروسز تو شاید چند کو یہ کہ جس کو آپ ایمبولینس کہہ سکتے ہیں، بنیادی طور پہ جتنی بھی چل رہی ہے نا یہ پیشنٹ کیریئر سروس ہے. یہاں سے اٹھایا بہت زیادہ اس میں آکسیجن ہوگا، اسپتال سے خالی ہوتا ہے یا کہیں حادثہ ہو گیا وہاں سے خدا نخواستہ زخمیوں کو ڈیڈ باڈی کو لے کے اسپتال پہنچا دیا. ہاں کچھ ایمبولینسز ہیں 112 پہلے جو یہ ادارہ تھا امن کے نام سے اسٹارٹ ہوا تھا، اس کو سندھ گورنمنٹ نے 112 کے نام سے ایکوائر کر لیا. ان کے پاس کچھ ایمبولینس بہت کم ہے، بہت کم ہے. اب ظاہر ایمبولینس تو وہ ہوتی ہے اس پہ آپ کا پیرامیڈیکل بھی ہو اور اگر وینٹ بھی ہو اس کے اندر، لیکن چند ایک ہوتی ہے اس میں ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے تاکہ اگر کسی پیشنٹ کو ہوتا ہے جو 112 کی اس میں پیرامیڈیکل ہوتا ہے. جب میں امن تھی جب بھی اس میں تھے تو وہ اس کو فرسٹ ایڈ دینی ہوتی ہے اس کو دیتے. لیکن ایمبولینس پراپر جو ہے نا بہت کم ہے. اچھا ہم اس لیے نہیں آتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں آپ کو 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. آج سے چند سال پہلے ڈگ روڈ پہ ریلوے کا حادثہ ہوا تھا. میں دیکھ رہا تھا خبروں میں، لوگ بھی ہم نے اپنے وہاں ہم بیچتے ہیں وہ اس طرح خدا نہ خاصا کوئی ہوتا ہے. تو ٹوٹل کیجولیٹی ہوئی تھی 22 افراد کی، زخمی تھے اس میں کوئی 28-29 لوگ. 70 ایمبولینسیں وہاں کھڑی ہوئی تھی جس کو آپ پیشنٹ کیریئر میں کہہ رہے ہوں وہ کھڑی ہوئی تھی. تو کراچی میں میرے حساب سے ہمارے حساب سے ہم جو نہیں آتے ایمبولینس سروس کے اندر کہ وہ ڈپلیکیشن ہوگی، وسائل کا ضیاع ہوگا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور این جی اوز کو بھی چاہیے کہ اپنی سروس جب موجود ہے تو اس کے اندر بہتری لے کر آئیں، اس کے اندر ایکسیلنسی لے کے آئیں، وہ باقاعدہ ایمبولینس بھی ہو اور چلے پیشنٹ کیریئر یہ اس کے لیے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فون کریں تو نہیں ہو رہا، اس سروس کو بہتر کرنا چاہیے. یہ کاروبار نہیں ہے پورا، پرائیویٹ تو کاروبار کرتے ہیں لوگ. آپ ابھی چلے این جی او کر رہی ہے نہیں پرائیویٹ کام کرتے ہیں. ابھی آپ لیاقت اور آخان کے نام باہر چلے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری، اس میں نام نہیں لے رہا، بہت ساری سروسز پرائیویٹ چل رہی ہیں. جنہیں کے باہر چلے ہیں پرائیویٹ چل رہی ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہیں. نہیں وہ نہیں، این جی اوز کی بات کر رہا ہوں میں. مطلب کاروبار نہیں کرتی ہیں عموماً این جی اوز جو ہے نا اس طریقے سے کاروبار. ہاں کچھ این جی اوز ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا نا اگر ان کے ذمہ داران ہیں صدر جنرل وہ بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں تو وہ اس صورت میں ہوتا ہے وہ چند ایک این جی اوز کرتی ہیں اس طریقے کی. اچھا کیونکہ ایدھی ایک ایسا نام ہے کراچی کے اندر، پاکستان کے اندر، جنہوں نے اس کو نہ صرف متعارف کرایا بلکہ بہت اچھے انداز میں چلایا. آج بھی ایدھی ایمبولینس فوراً مل جاتی ہے، لیکن ایدھی بھی گریجولی اس کے ایدھی صاحب کے انتقال کے بعد سے وہ صورتحال نہیں رہ گئی ہے. اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایمبولینس کی جتنی اہم ضرورت ہے اس پہ کیوں نہیں توجہ دی جاتی؟ کبھی آپ کی بات نہیں ہوتی اس پہ؟ میں نے کہا نا کہ ہم نے ابھی جو انالیسس کیا ہے نا، جتنی گاڑیاں اس وقت سو کالڈ ایمبولینس کے ہیں یا میں کہہ رہا ہوں پیشنٹ کیریئر ہے، وہ کراچی کے حساب سے برابر ہے. ابھی کوئی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مستقبل میں اگر ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اب یہ این جی اوز کا کام ہے جو چلا رہی ہیں. اب دیکھیں اگر کوئی ادارہ، اس لیے ہم جو بات کرتے ہیں کہیں بھی ہوں کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی این جی او کا ادارہ ہے سیٹ اپ ہے، اس پہ اگر آپ سسٹم بنا دیں گے نا تو وہ ادارہ اچھا چلے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس میں سامنے ہوگا کہ اس شخص کی ذاتی ادارہ آگے پیچھے ہو جائے، سسٹم نہ بنائے تو وہ نقصان ہوگا. پھر تو اگر ابھی آپ نے نام لیا ایدھی صاحب کا، وہاں پہ سسٹم موجود ہے، ان کے صاحبزاد دیکھتے ہیں کرتے ہیں، ہمارے بھی رابطہ رہتا ہے ان سے. تو ان کو چاہیے سسٹم بنا دیں، سسٹم اچھا کر دیں، بہتر کر دیں. یا اور بھی ایمبولینس ہیں تو لوگوں کو سروس اچھی ملے گی تو لوگ تعریف کریں گے خود بخود. ایدھی صاحب کی سب تعریف کرتے ہیں. ایدھی صاحب نے تو ماشاء اللہ پاکستان کا نام ہے، پاکستان کی پہچان ہے وہ. اچھا ہم الخدمت کی جانب آتے ہیں. آپ کے اوپر الزامات لگتے ہیں بہت سارے مختلف حوالوں سے. آپ کے اوپر الزام سندھ کے اندر جو الخدمت کا ہاسپٹل ہے مٹھی میں، اس پہ الزام لگتا ہے کہ آپ لوگ وہاں پر جو کام کر رہے ہیں، جس بنیاد پہ فنڈ حاصل کیا تھا وہاں پہ، وہ کام وہاں نہیں ہو رہا. وہاں کرپشن کے بھی الزامات لگے. نہیں دیکھیں میں نے پھر کہا کہ الزامات تو آپ جو چاہے لگا دیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات ہے کہ جو مٹھی ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں جی وہ ہاسپٹل کی بنیاد نعمت اللہ خان صاحب نے رکھی تھی. بالکل ٹھیک ہے نا. اور نعمت اللہ خان صاحب نے تھر میں جتنا کام کیا ہے شاید ہی کسی این جی او نے یا کسی فرد نے کام کیا ہو. ٹھیک ہے نا. باوجود اس کے کہ جب وہ سٹی گورنمنٹ کراچی کے ناظرین تھے وہ تھر جاتے تھے اور یہ سارے کاموں کی نگرانی کرتے تھے، الگ سے اس کے لیے وہ وقت نکالا کرتے تھے. جو الخدمت اسپتال چل رہا ہے جس کے لیے ہم آغاز نعمت اللہ خان صاحب نے کیا تھا اور ہم نے ان کے انتقال کے بعد ان کا نام بھی نعمت اللہ خان تھر اسپتال رکھ دیا ہے. اچھا. مٹھی اسپتال کا نام نعمت اللہ خان صاحب تھر اسپتال رکھ دیا. ٹھیک ہے نا.
تو وہ نعمت اللہ خان صاحب کے نام پہ وہ اسپتال اب موجود ہے، کوئی کسی قسم کی کرپشن وہاں موجود نہیں ہے الحمدللہ. اب مثال کے طور پہ اگر وہاں کوئی ملازم ہے، وہ کوئی 19-20 کر لیتا ہے، کہیں بھی کر سکتا ہے. ہمارے پاس بھی الخدمت کراچی میں 2000 کا اسٹاف موجود ہے. کوئی 19-20 کوئی اگر کوئی چیز کر لیتا ہے، ہمیں شکایت ملتی ہے، ہم انکوائری کرتے ہیں اور اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. تو اگر کسی ایک آدھ کسی فرد نے اگر وہاں پہ خدا نہ خاصا، ویسے میرے ہوتی ہے کبھی کبھار، جب بھی ہمیں کوئی شکایت ملتی ہے کہ بھائی فلاں آدمی نے یہ کام کیا، غلط کیا ہے، کوئی بھی چیز، ہم ایکشن لیتے ہیں، اس کو فارغ کر دیتے ہیں. یہ کوئی انسانوں کی دنیا اس میں. الخدمت پہ یہ بھی الزام لگتا ہے کہ آپ نے جو میں پھر کمپنی کہہ جا رہا ہوں، اس کو الخدمت اینڈ کمپنی ہو گئی ہے ایک طریقے سے. یہ مطلب ایک سسٹم آپ کا ایسا بنا ہوا ہے، وہ کمپنی کا اسٹائل ہے پورا، وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر، صدر اور پریزیڈنٹ اور نہ جانے پورا وہ سسٹم. یہ الزام بھی لگتا ہے کہ الخدمت میں جو جابس ہیں وہ رشتہ داروں میں بانٹی جاتی ہیں. ایسا تو خیر وہی میں نے کہا نا، آپ الزامات کی سیریز ہے. آپ پہلے لگا دیں فنڈ کا، لگا دیں پھر لگا دیں کرپشن ہو رہی ہے، پھر لگا دیں کہ جاب رشتہ داروں کو دی جا رہی ہے. آپ الخدمت احمد آباد میں جا کے دیکھ لیں، سارے پروفیشنل لوگ، کوئی کسی کا رشتہ دار آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. میرا تو کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے الخدمت احمد آباد میں. ڈاکٹرز ہیں، سارے معاشرے کے عام افراد ہیں. ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں جاب کو، اور جو لوگ اپلائی کرتے ہیں انٹرویو کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں. آپ کے پاس تعلیمی اداروں سے بھی نوجوان آتے ہیں؟ ریلیف کیمپس میں جب لاسٹ ٹائم سیلاب کے آپ نے کیمپ لگایا، اس میں بہت سارے نوجوان آئے آپ کے پاس. دیکھیں، ہمارے پاس جو ہمارا والنٹیئر مینجمنٹ کا شعبہ ہے، یہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں خاصا ہم نے اس کو منظم بھی کیا ہے. اور کراچی کے ہر تعلیمی ادارے سے، میں آئی بی اے کا نام لوں، ضیاء الدین کا نام لوں، آغا خان کا نام لوں، لیاقت کا نام لوں، اسکولوں میں بھی ایکس وائی زیڈ ہمدرد کا نام لوں، جتنے بڑے بڑے اسکول ہیں، جتنے بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں، سب کے لڑکے لڑکیاں پرائیویٹ ہو چاہے گورنمنٹ ہو ہمارے پاس فلڈ میں بھی آئے تھے. انہوں نے والنٹیئر کام بھی کیا تھا، اور ابھی بھی ہمارے رابطے میں رہتے ہیں. جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہو. ان کو پھر مطلب جب وہ مطلب آپ لوگ انٹرنشپ بھی کراتے ہیں؟ انٹرنشپ بھی ہم کراتے ہیں 3 مہینے کی، 3 مہینے 6 مہینے جو بھی ہوتے ہیں. اس انٹرنشپ کے دوران ان کو سیلری دی جاتی ہے یا اسٹیپن دیتے ہیں؟ اسٹیپن دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، آخر میں چلتے ہیں. کیا ضروری ہے پاکستان کے اندر این جی اوز ہی کام کریں؟ دیکھیں، ایک یہ بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ تو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، این جی اوز کے اوپر یہ ایک الزام لگتا ہے. لیکن اب اگر آپ ابھی جائزہ دیں گے نا، جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا، اب ظاہر ہے کہ یورپ ہے یا پھر امریکہ ہے یا آسٹریلیا ہے، برطانیہ ہے، ایون یہ کہ گلف ہے، جو اب ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں شامل ہے. مثال کے طور پہ آپ ٹرکی لے لیں، آپ کینیڈا لے لیں. وہاں ہیلتھ سروسز گورنمنٹ کی طرف سے 100% فری ہے. کسی آدمی کو کوئی وہاں پر پرابلم نہیں. اگر حکومت یہ کام کر لے گی تو ہم اسپتال کیوں بنائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ حکومت یہ کام نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے این جی اوز کو آگے پڑا. اسی طریقے سے جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے نا، اس میں بھی یہی ہوتا ہے، تو این جی اوز کو باہر آگے آنا پڑتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا، سرکاری کے لیے حکومتی کام این جی اوز نہیں کر سکتی. این جی اوز صرف ایک حد تک تو کام کر سکتی ہیں. انڈیا سے جتنا بڑا بھی ہاسپٹل بنا لیں، ایس آئی یو ٹی اتنا بھی بڑا ہاسپٹل بنا لیں، ہمیں جتنے بھی فلٹر پلانٹ کراچی میں لگا دیں، لیکن ہم گورنمنٹ کے متبادل کام نہیں کر سکتے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس بجٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، مین فورس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہماری گورنمنٹ اس طریقے سے، خاص کر جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، اس طریقے سے نہیں ریئیکٹ کرتی، تو مجبوراً پھر این جی او کو آگے آنا پڑتا ہے. لوگوں کو چھوڑا تو نہیں آ سکتا. پتہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی لوگ سیلاب میں بہ رہے ہیں تو بہنے دیں، حکومت کرے گی، اب فوج آ گئی تو انہوں نے بچا لیا، کچھ 112 ہے وہ آ جائے، یا ایم ڈی آ جائے، یا پی ڈی اے میں آ جائے، وہ یا لوگوں کو آگے بچائے. لوگ ڈوب رہے ہیں، ہم دیکھیں گے تو ہم تو نہیں رہ سکیں گے. تو آپ کام تو کر رہے ہیں، ابھی کشتیاں لے کے آتے ہیں میدان میں. آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ ہاں بالکل. میں نے کہا نا کہ ہمیں تو ٹرکش ادارے ہماری ٹریننگ کراتے ہیں. 112 کا جو ادارہ ہے ریڈ کرسن ہماری ٹریننگ کراتا ہے. ہم بہت سارے اداروں سے، ایون یہ کہ اب تو ہمارے پاس کچھ شعبات کے اندر اپنے ماسٹر ٹرینر موجود ہیں، جو کہ ہم خود اسکولوں میں جا کے وہ لوگ فرسٹ ایڈ کے لیں، اس طرح کی جو ٹریننگ ہے
وہ ہم خود جا کے لوگوں کو وہاں پہ اسکولوں میں اسکول کے بچوں کو کرا رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں. ابھی گل پلازہ کے واقعے میں دیکھا کہ الخدمت کی وہاں لوگ موجود ہیں اور وہ آگ بجھا رہے ہیں, تو وہ ٹرینڈ تھے وہ سارے؟ بالکل. دیکھیں ہم جس حد تک ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا, ہم نے اپنے والنٹیئرس کو یہ بات بتا رکھی ہے کہ آپ کو جو کام نہیں آتا اس میں آپ نے نہیں جانا ہے, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اگر ان کے پاس سیفٹی کٹ نہیں ہوگی نا, وہ نہیں گھسے گی اس کے اندر. ظاہر بات ہے اپنی جان سیفٹی فرسٹ ہے, تو اس لیے ہم بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اب لوگ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹرین کریں تاکہ اگر جہاں بھی وہ کسی فیلڈ میں جائیں. لیکن اب ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پہ آپ کشتی ہے, سیلاب میں پانی ہوتا ہے, آپ بغیر ٹرینر کے کشتی لے کے نکل گئے تو ڈوب گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ انجن. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس ایسے کوئی کام نہ کریں جس میں ہماری ٹریننگ نہ ہو. تو آپ کی ٹریننگ کہاں, مطلب مثال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ الخدمت کا جو دفتر ہے آپ کا ادھر, یا جو ٹریننگ دی جاتی ہے کہاں پر؟ مطلب جیسے یہ ابھی پچھلے دنوں یہ اسکاؤٹ کالونی ہے نا, اسکاؤٹ کا پورا سینٹر ہے اس میں. جی جی ان میں یہاں پہ ٹرکش گورنمنٹ نے ٹریننگ کرائی اور 3 دفعہ ہو چکی 1 سال کے اندر. اور ترکی سے جو ان کا ادارہ ہے ٹھیکا اور IHH, یہ دونوں ٹرکش ادارے, ان کے لوگ آئے, پورے 1 ہفتے لوگ وہاں پہ موجود رہے اور سندھ بھر سے لوگ سلیکٹ کیے تھے, جس میں 8 الخدمت کراچی کے بھی تھے, انہوں نے پوری ٹریننگ حاصل کری. اچھا. نہیں مثال اگر کوئی ہمیں جو سننے والے ہیں, اگر وہ ان میں سے کوئی بچہ کوئی نوجوان چاہتا ہے کہ وہ ٹریننگ حاصل کرنا چاہے تو آپ سے رابطہ کریں. بالکل رابطہ کریں. ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا شعبہ ہے. کوئی اسکول ٹریننگ کرانا چاہتا ہے بچوں کی فرسٹ ایڈ کی جو ہوتی ہے, اسی طرح کے کوئی تعلیمی ادارہ, ایون یہ کہ کوئی کمپنی ہے وہ اپنے لوگوں کی ٹریننگ کرانا چاہتا ہے, ہم اس کے لیے حاضر ہیں. چلیں راشد صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنا وقت دیا اور کچھ تلخ اور کچھ شیریں سوالات کے جوابات دیے. جزاک اللہ. نہیں, یہ تو خیر ہے, حصہ ہے معاشرے کے. ہم اور بھی جگہوں سے سنتے رہتے ہیں. اچھا آج آپ نے یہاں ٹیک اپ بھی کر لیے, تو دیکھیں اگر تلخ سوالات نہ ہوں یا جو جینین چیزیں ادھر ادھر سے آ رہی ہوں تو چیز کلیئر نہیں ہوتی ہے. ہاں ضروری ہے سوال آدمی کرے گا تو جب تک کہ نہیں وہاں کلیئرٹی ملے گی تو سوالات ضروری ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو پوڈ کاسٹ کے نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی لوگ سوالات کریں گے, آپ اس کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. مجھے آپ لنک بھیجیے گا, میں ضرور. انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں دیکھنے والوں سے کہتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے سوالات کریں, یہاں پر پروموشن نہ کریں خدمت کی, بلکہ آپ کے سوالات کریں. لیکن ظاہر سی بات ہے راشد صاحب موجود ہے, راشد صاحب نے اپنا کام کیا ہے, اور بعض چیزیں وہ بھی ہیں جو واقعتاً اس وقت اس ملک کی بھی, اس شہر کی بھی ضرورت ہے. NGOs جو کام کر رہی ہیں, تو ہمیں ان NGOs کو سپورٹ بھی کرنی چاہیے جہاں وہ اچھے کام کر رہی ہیں. اور جہاں اگر آپ کو کہیں ایسی بات نظر آتی ہے کہ NGO کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا کرپشن میں ملوث ہیں, تو آپ ان کے اداروں سے رابطہ کریں, اپنے اداروں سے رابطہ کریں. MHH اسپیکس پہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ راشد قریشی صاحب سے جو گفتگو ہوئی اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو, شیئر کریں اور ہم سے رابطے میں رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.